प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सुबह 6 बजे सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। वही भला खुदावंद है, उसकी मानी ना कोई था, ना है और ना होगा। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने खुदावंद की इबादत करते हैं, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसके चरणों में आते हैं, उसकी तहज़ीम करते हैं। आज सुबह उसकी इज्जत करते हैं ताकि उसके चरणों में सिजदा किया जाए, उसके गुण गाए जाएं और उसके नाम को जलाल दिया जाए, क्योंकि वो अज़मत के हशमत के लायक हैं। आए उसकी शुक्रगुजारी करें, वो भला खुदा है, उसकी तारीफ करेंगे, गीत गाते हुए खुदावंद की तमजीद करेंगे। आए खुदावंद की सताइश करें। एक गीत नया मेरे पास है, आए हम गीत गाएं। ना आस रखा दुनिया ते, ना आसरा लैना ए, ना आस रखा दुनिया ते, ना आसरा लैना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना ए। ना आस रखा दुनिया ते, ना आसरा लैना ए, ना आस रखा दुनिया ते, ना आसरा लैना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना ए। मैं उथों मंगना ए जिथों राजे भी मंगदे ने, मैं उथों मंगना ए जिथों राजे भी मंगदे ने, ओदे कोलों मंगण तो कंगाली ना संगदे ने, ओदे कोलों मंगण तो कंगाल ना संगदे ने, ओदे ना दे ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रजा च रहना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना ए। ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते, ना आसरा लैना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना ए। ओ मेरा शाफी है, ओदा फजल ही काफी है, ओ मेरा शाफी है, ओदा फजल ही काफी है, तो दिते पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है, तो दिते पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है, हर वेले नाल रवे, हर वेले नाल रवे, मैं और की लैना ए, मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना
ਲੈਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਨਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਸੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਮਾਫੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਏ,
कुछ चाहिदा यसु कोलो लैना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलो लैना है ना आस रखा दुनिया ते ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लैना है मैनू जो कुछ चाहिदा यसु कोलो लैना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वक्त सिब्बी में मौजूद हूँ और एल्डर साहब की डायरी मेरे हाथ लगी तो मैंने वो गीत गा लिया, इसलिए कुछ अगर लफ्ज़ मुझे नहीं भी समझ आए तो वो भी आ गए और गीत हमने गाया। शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के लिए जोरदार ताली हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल, ग्लोरी। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे। लाइट गई हुई है तो भी खुदा की शुक्रगुजारी है, खुदा हमारी मदद कर रहा है। तो आज अंजील मुकद्दस में से करंथियों का ख़त उसका 16वां बाब और 17वीं आयत से 16वीं आयत तक कल हमने देखा था। आज 17वीं आयत से हम देखेंगे और बेटा अजहर जो मेरे साथ है तो वो तिलावत खुदाबंदी करेगा। तो 17वीं से 24वीं आयत आखिरी आयत है। तो बड़े प्यार से, बड़े नमर्द दिल से, बड़ी आजिज़ी से आए अंजील मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए और खुदावंद के नाम को हम जलाल देंगे। आए तिलावत खुदाबंदी करें। ये लाइट बेटा इस्तेमाल कर सकते। आए मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों 16 बाब 17 से लेकर 24 तक। और मैं स्तिफनास और फर्तुनास और आखिस के आने से खुश हूँ, क्योंकि जो तुमसे रह गया था उन्होंने पूरा कर दिया और उन्होंने मेरी और तुम्हारी रूह को ताज़ा किया। बस यीशु इसी को मानो। आसिया की कलीसिया तुमको सलाम कहती। अक्विला और परस्का उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदावन में बहुत बहुत सलाम कहते हैं। सब भाई तुम्हें सलाम कहते हैं। पाक बोसा लेकर आपस में सलाम करो। मैं पलूस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मालूम हो हमारा खुदावंद आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। मेरी मोहब्बत मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन। पाकला के पढ़े उस जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं चूँकि इस तरफ खड़ा हूँ तो मैं जब तिलावत हो रही थी तो मैं कुछ लाइट ठीक कर रहा था और कुछ नाम मैंने देखे हैं। तो मेरे फ्रंट पर नाम नहीं है लेकिन मैंने कुछ नाम देखे हैं। तो जिनके देखे हैं उनको गुड मॉर्निंग कहता हूँ और जिनके नहीं भी देखे तो आप मेरे साथ हैं। बुजुर्ग शुमाउन मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं और साथ ही शफीक भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं। जुनेद को, जेदी को, बिनिश को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और भी अगर साथी आए हुए हैं चर्च के अंदर तो उनको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। और इससे अलावा ज़ैदा सुनील को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब्राहम ताहिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आशी भाई को गुड मॉर्निंग कहते हैं। नसीम जावेद को गुड मॉर्निंग कहते हैं। नौरीन बाबर को गुड मॉर्निंग कहते हैं और ज़िशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो वो बस जल्दी से मैंने कुछ सेकंड में वो देखा क्योंकि मेरा बैक साइड कैमरा लगा हुआ है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं यीशु के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर, उसकी इबादत के अंदर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस पवित्र नाम से हमने आज के दिन का आगाज़ किया है तो यकीनन वही हमें ब्लेस करेगा, वही हमें बरकत देगा। आए खुदावंद के कलाम को देखें 17वीं आयत से। तो ऊपर हमने 16वीं आयत पिछली दफ़ा देखी थी। तो 16वीं आयत में लिखा है, ऐसे लोगों के ताबे रहो कि जो उस काम और मेहनत में शरीक हैं। रहो, ऐसे लोगों के ताबे रहो, बल्कि हर एक के जो इस काम और मेहनत में शरीक हैं। बहुत इज्जत के लायक हैं वो लोग जो बादशाही के काम में शरीक हैं।
ان کی تابع داری کرنی ہے۔ بائبل مقدس کی کہتی ہے، اور پولس رسول نے 16ویں آیت سے یہ بتایا، حالانکہ یہ 16ویں آیت ہم نے پیچھے دیکھ لی ہے، لیکن چونکہ اس کو لنک کرنے کے لیے میں نے دوبارہ ایک دفعہ اس پر غور کیا ہے، تو جن سے ہم تعلیم عہد نامے کی عام تعلیم سے ہم سیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، خدا کے سارے لوگوں کا فرض ہے کہ محبت کے ساتھ ان کا احترام کریں۔ جو فلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے، خدمت کے لیے صرف کر دیتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، مقرر کر لیتے ہیں، اور بائبل ان کا کہتی ہے کہ نئے عہد نامے میں ان کا احترام کرے۔ اگر اس پر عام عمل کیا جائے تو بہت بڑی حد تک حسد اور تفرقے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ آیت جی پڑھیے 17ویں آیت۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے استفناس اور فروناتوس، اور تیسرا ہے اخیکوس۔ تو یہ 3 نام ہیں کہ آنے سے پولس کو دلی خوشی ہوئی ہے۔ کیسی زبردست بات ہے، کچھ ایسے لوگ جو خدمت میں اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اتنا دل ٹھنڈا ٹھار کیا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر دلی خوشی، ایک تو خوشی ہوندی ہے، ایک دل ہی بندے دا جڑا نا ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، ایسے خدمت گزار بھی ہوتے ہیں، اور پولس ان تینوں کے بارے میں دیکھ کر کہتا ہے کیونکہ جو تم یعنی کرنتھیوں سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کیا۔ اب کیوں ان کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی؟ 17ویں آیت لکھا ہے، اور میں استفناس اور فرتوناتوس اور اخیکوس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کیا۔ کیوں اتنا خوش ہے؟ کیوں اتنے دل سے اس کے اندر ایک خوشی، اس کے چہرے کے اندر جو ہے ایک چمک آ گئی ہے، اس کے خط کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے، اس کے قلم کے نیچے ایک خوشی کا لفظ آ گیا ہے، اور اس کی رگوں میں اس خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ تو اس کی وجہ سنیے ذرا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ انہیں دیکھ کر میں کیا ہو گیا ہوں؟ خوش ہو گیا ہوں، خوش ہوں، کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا، جو تم سے رہ گیا تھا۔ اے جڑی کرنتھس دی کلیسیا سی نا، رہی ہوئی کلیسیا سی۔ آج کلیسیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، رہے ہوئے لوگ، مطلب وہ کبھی بھی لین دین میں آگے نہیں بڑھتے، اور ہمیشہ جہاں پر دائیکی کی بات آتی ہے، جہاں پر آفرنگ کی بات آتی ہے، جہاں پر خدا کے خادم کی بات آتی ہے، اور اس گلہ کی بات آتی ہے، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا کے 9ویں باب میں ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ پولس نے ان کو ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے وہ خدمت پولس کی نہیں کی جو آج یہاں پر آخری خط کے آخری آیت میں استفناس نے اور فرتوناتوس نے اور اخیکوس نے کی تھی، اسی لیے وہ اس سے خوش تھا۔ اب 9ویں باب کی میں بات بتاتا چلو جاؤں کہ 9ویں باب میں سوال ہی سوال ہیں، جا کر آپ پڑھ لیجئے، اتنے کویسچن ہے، اور ایک کا بھی سوال کا جواب ان کے پاس جو ہے وہ نہیں تھا۔ کرنتھس کی کلیسیا کے پاس کیا ہمیں اچھے کھانا منع ہے؟ اس نے کہا کیا ہم اور بھائیوں کی طرح جو ہے وہ بیاہ کر کر بہنوں کو لیے پھریں؟ یہ سارے سوال تھے۔ پھر کیا ہمیں محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ تو یہ ساری باتیں، تو وہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ سارا کچھ ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن پولس کو میں نے دیکھا کہ اس لحاظ سے اس نے اچھا کھانا پینا چھوڑ دیا، اس نے شادی چھوڑ دی، کیونکہ اس کا کرنتھس کی کلیسیا نے کبھی اسے خوشی نہیں کیا تھا، یا ان ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کیا تھا، وہ رہے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اس نے اگزامپل دی 3 لوگوں کی، سپاہی کی، کسان کی اور گلہ بان کی۔ اس نے کہا دنیا کی میں 3 اگزامپل دیتا ہوں، تینوں میں سے آپ ثابت کر دو کہ کیا وہ جہاں پر خدمت کرتے کیا وہ اپنی گراہ سے کھاتے ہیں، کیا وہ باغبان وہاں سے پھل نہیں کھاتا، کیا چرواہا وہاں سے بھیڑوں سے دودھ اور نہیں لیتا؟ تو وہ ان سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ واقعی وہیں سے کھاتے۔ پھر اس نے کہا چلو میں خیالی انسانی قیاس سے نہیں کہتا، چلو میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا توریت میں نہیں لکھا کہ ساتھ میں چلتے بیل کا منہ نہیں بند کرتے، تو تاکہ وہ کھائے پیے صحت مند ہو؟ تو پھر اس نے ایک جانور کی، ایک ڈنگر کی مثال دی، تو لیکن پھر اس نے کہا کیا وہ بیلوں کے بارے میں لکھا ہے؟ نیچے لکھا نہیں، وہ ہمارے بارے میں لکھا ہے، بیل خادم کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس نے نیچے ایک اور اگزامپل دی، اس نے کہا چلے چھوڑے، ہیکل کے اگر انتظام کو لے لے تو ہیکل میں جو ہیکل کی خدمت کرتے وہ وہیں سے کھاتے ہیں، جو قربان گاہ کی خدمت کرتے وہیں سے کھاتے ہیں۔
اس نے قربان کا ہیکل کی مثال دی. کہتا ہے چلے اس کو بھی چھوڑے. آج میں اس کی بات کرتا ہوں, خداوند کی بات کرتا ہوں. خداوند نے جو ہے خداوند نے بھی اسی طرح مقرر کیا. اس نے کہا پھر چلے ساروں کی بات چھوڑ دے, دنیا کی چھوڑ دے, کسان کی چھوڑ دے, سپاہی کی چھوڑ دے, توریت کی چھوڑ دیں, آپ ہیکل کی چھوڑ دیں, ہیکل کے انتظام کی چھوڑ دیں. میں نے باقی رسولوں کی بات کی کہ وہ ان کے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, میں چلو ان کی بھی بات چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں اس کی مان لو کہ خداوند نے مقرر کیا کہ جو انجیل کی خوشخبری سنائے وہ اسی میں سے کھائے, اور مزدور اپنی مزدوری. اس کا مسئلہ ہے خالی ابھی لائٹ آن کر دے اوپر والی سب سے, سلو کنیکشن کی وجہ سے. اچھا سوری. تو وہ پھر اس نے کہا کہ چلے جی یہ رہنے دیجئے, اور یسوع نے جو کچھ خداوند نے مقرر کیا وہ یہ ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو اس معاملے میں وہ رہ گئے تھے. تو اس معاملے میں انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے کہا چلے, پولس نے 9ویں باب میں کہا چلے اس کی مان لے, یسوع کی. اس خداوند نے بھی خود مقرر کیا کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو وہ بتا رہا تھا جو میرا حق تھا تم نے وہ بھی ادا نہیں کیا. اس بارے میں جو یہاں پر لفظ لکھا ہے نا کہ وہ رہ گئے, تو انہوں نے اس کی بھی نہیں مانی, یعنی خداوند کی. خداوند کون ہے؟ وہ جو کنواری سے پیدا ہوا, اس نے بھی یہی مقرر کیا تھا. جس کی قبر خالی ہے اس نے بھی یہی مقرر کیا تھا. جو مردوں میں سے جی اٹھا اس نے بھی یہی مقرر کیا تھا. جو آسمان پر چلا گیا اس نے بھی یہی مقرر کیا تھا. جو واپسی آنے والا ہے, صرف دنیا میں ایک کی امید ہے جس نے واپسی آنا ہے, اور وہ یسوع مسیح ناصری, اس نے بھی یہی مقرر کیا تھا کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو یہاں پر اگر ابھی آیت پڑھے تو وہ ساری بات کو لے کر کہہ رہا ہے کہ 17ویں آیت میں, اور میں استفناس اور فرتوناستس اور اخیوکس کے آنے سے خوش, کیونکہ جو تم سے رہ گیا تھا, یاد آئی وہ بات 9ویں باب کی, تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کیا. تو پولس کہہ گیا کہ تم سے رہ گیا تھا, یعنی کہ کرنتھیوں سے رہ گیا تھا, انہوں نے پورا کیا. غالباً مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پولس رسول سے مہربانی کا وہ سلوک کیا جس میں کرنتھس سے کوتاہی ہوئی تھی. انہوں نے اور رسولوں کا خیال رکھا پر اس کا نہ رکھا. انہوں نے اس سے ایک بیل اچھا ہے, لوگ بیل کا خیال رکھتے, اس کا منہ نہیں باندھتے, لیکن اس کا باندھا گیا. اور اس نے اچھا نہیں کھایا, اور پھر اس نے اس کو وہ راحت, اس کو وہ نہیں مل سکی جو خداوند نے مقرر کیا. تو اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ یا مطلب یہ ہے کہ دور ہونے کے باعث کرنتھس جو کچھ پولس کے لیے نہ کر سکتے تھے وہ ان شخصوں نے پورا کر دیا. ہلیلویا. میں آپ کو بتاؤں, آج خدا کے گھر میں خوشی ہے, خدا کے خادموں کی زندگی میں خوشی ہے, ان لوگوں کی وجہ سے, ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کون ہے, استفناس جیسے لوگوں کی وجہ سے, اور فرتوناتس لوگوں کی وجہ سے, اور اخیوکس کی وجہ سے. اگر کوئی لوگ رہے ہوئے ہیں, آج کلیسیا میں کئی سارے لوگ ہیں, وہ دنیا کو بھی سمجھتے ہیں, وہ توریت کو بھی سمجھتے ہیں, وہ انتظام کو بھی سمجھتے ہیں, وہ فوجی انتظام کو بھی سمجھتے ہیں, اور ساری بات اس کے باوجود بھی وہ کلیسیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے رہے ہوئے ہیں, جیسے بول کر, اور جس میں تم رہ گئے اور انہوں نے پورا کیا. تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج کلیسیا میں وہ ہیروز ہیں, وہ بیٹے ہیں, وہ بیٹیاں ہیں, جن کے وسیلہ سے خدا کے گھر کا پورا ہوتا ہے, خدا کے خادموں کا پورا ہوتا ہے, انجیل کا پورا ہوتا ہے, انجیل کی بادشاہی کا پورا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو خداوند کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں مکمل طور پر, اور خدا ان کی ضرورتوں کو, خدا کے گھر کی ضرورتوں کو ایسے کیا نام ہے, استفناس جیسے لوگوں کی وجہ سے, اور فرتوناتس لوگوں کی وجہ سے, اور اخیوکس کے لوگوں کی وجہ سے خداوند ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اب جیسے کہ ہولی ویک ہے, تو ہولی ویک میں پام سنڈے ہے, اور اس میں عبادت میں لیٹ ہو جاتا ہے, اس میں خداوند فضل دے تو کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے. ادروائز جو پاک جمعرات میں یسوع کی بڑی آرزو تھی کہ وہ آخری فسح جو ہے وہ کھائے, تو
اس میں کھانے کی ضرورت ہے تو لوگ ایسی چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں. اور پھر گڈ فرائیڈے میں ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، تو لوگ اچھے سے اپنا بیسٹ جو ہے وہ خدا کے گھر میں اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. اس وقت ہم ایک زیادہ ٹائم عبادت میں گزارتے ہیں، اور اگر کھانے کا وہاں انتظام ہو جائے تو وہ اس کے لیے ایسے لوگ ہیں جو رہے ہوئے بھی ہیں اور ہمیشہ ہی رہ جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے گھر کی ضرورتوں کو بغیر کہے پورا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نائٹ میں اور باقی چیزوں کے جو انتظامات ہیں، ڈیکوریشن کے اور خدا کے لوگوں کے اور خدا کے بندہ کے، اس کی فیملی کے، یاد رکھیے وہ سب جو ہے ایسے لوگ پورا کرتے ہیں جو استفناس کی طرح ہے، فرتوناتس کی طرح ہے اور اخیکس کی مانند ہے. کوئی اگر کرنتھس جیسے لوگ موجود ہیں جو رہ گئے ہیں، دیکھیں میں نے آپ سے بتایا کہ اس میں بہت سارے پرابلم تھے، لیکن اس معاملے میں بھی کرنتھس کی کلیسیا رہ گئی تھی. آپ بھی ذرا سوچیے آج صبح کہ کہیں آپ بھی خدا ان کے ساتھ لینے دینے میں رہ گئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر آپ رہ گئے ہوئے لوگ ہیں تو شاید یہ گلا خط کے شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، اور آپ سے بھی اس دنیا میں بھی رہے گا اور بادشاہی میں بھی آپ سے خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کیا جائے گا کہ آپ نے کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں کھولا، نہیں بڑھایا، اور خداوند کے گھر کی، خدا کے کام کی، خدا کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا. اور ایسے لوگ ہیں جو تھے، تو یہاں پر اسے مینشن کیا گیا. آئیں آگے دیکھتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں خدا کا کام تو ہو ہی جائے گا، اور آپ کریں یا نہ کریں، لیکن خداوند کسی کو بھی استعمال کرے گا اور خدا اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرے گا. آئیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی پاک جمعرات کے حوالے سے، چرچ فیملی میں خداوند انہیں برکت دے، تو انہوں نے پورا انتظام جتنا بھی ہے کھانے کا وہ مجھے کال کی کہ ہم کریں گے، اور پہلے بھی بہت بیسٹ وہ کرتے رہے، تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. تو یہ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس دن کا پورا ہوا ہے، اس دن کا فرتوناتس کی طرح، استفناس کی طرح کوئی کھڑا ہوا ہے. تو اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ خود سے رہا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں یسوع کے سر پر جب عطر ڈالا تو لوگ اسے دکھ کر رہے تھے، تو یسوع نے کہا اسے دکھ نہ کرو، جو کچھ یہ کر سکی اس نے کیا. اب اس نے میرے مرنے کی، میرے کفن دفن کی تیاری کی، وہ اس نے پورا کر دیا یسوع کے کفن دفن کا. اب ہوا کیا؟ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تو عورتیں جو ہے وہ لے کر گئی خوشبودار چیزیں اور سارا کچھ، لیکن اس وقت یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. اب سنیے، اس عورت نے جو پہلے تھی اس نے پورا کر دیا تھا. اب یہ جو بعد میں آئی یہ رہ گئی. آج ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے پاس وقت ہے، شاید کل زندگی نہ رہے، شاید کبھی حالات نہ رہے، شاید پھر آپ کے پاس خادم نہ رہے، اور شاید آپ کے پاس ایک وقت نہ ہو. تو آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ وہ عطر جس کی خداوند کو ضرورت ہے، وہ ضرورت جو خداوند کی ہے، اس کے گھر کی ہے، اس کو پورا کریں. چلے جی آئے دیکھیں 18ویں آیت. اور انہوں نے میری اور تمہاری روحوں کو تازہ کیا، پس ایسوں کو مانو. ہوئے 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 کہندا ہے 18ویں آیت میں کہ وہ کرنتھس سے پولوس کے لیے خبریں لائے اور رسول سے خبریں لے کر اپنی اباہی جماعت میں واپسی گئے. اور پولوس پھر نصیحت کرتا ہے کہ مقامی کلیسیا سے کیا کرو؟ محبت کرو. اور کیا لکھا ہے 18ویں آیت میں؟ اور انہوں نے میری اور تمہاری روحوں کو تازہ کیا ہے. میری اور تمہاری روحوں کو کیا کیا ہے؟ تازہ کیا ہے. اب روحوں کو تازہ کرنے کیا ہے؟ اگر فلپیوں آپ میرے ساتھ نکالیں دوسرے باب کی 29ویں آیت، فلپیوں دوسرے باب کی 29ویں آیت، تو آئیں ذرا میرے ساتھ نکالیے فلپیوں دوسرا باب 29ویں آیت. اب شاید آپ کی آواز تو میرے پاس نہیں آئے گی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. میرے پاس بیٹا آپ اظہر کے پاس چلے، میں خود نکال لیتا ہوں. فلپیوں دوسرا باب 38ویں آیت. ہاں جی یہ آ گئے. دوسرا باب کون سی آیت میں نے کہی ہے؟ فلپیوں دوسرا باب 29ویں. جی دوسرے باب کی 29ویں آیت ذرا دیکھیے. لکھا ہے پس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو
کیسے شخصوں کی، پھر یہاں پر لکھا ہے، پھر سے میں پڑھتا ہوں، پس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ تم کیا کرو، تازہ کیا ہے، ایسو کو مانو، ایسو کو کیا کرو، مانو۔ اور میرے ساتھ نکالیے رومیو 15 باب کی 32 آیت، رومیو 15:32، یہ بھی نکالیں، وہاں پر بھی لکھا ہے کہ عزت کیا کرو۔ اور رومیو میرے ساتھ نکالیں، رومیو 15:32، جی رومیو 15:32 کو ہم دیکھتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ نکالتا ہوں رومیو 15:32، یہ میرے اس کے پیچھے ہی ہے، رومیو جو ہے کرنتھیوں کے خط کے پیچھے ہی ہے۔ جی آ گیا 15 اور 32 آیت دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، ذرا غور سے دیکھیے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خداون جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے، کیا پاؤں، آرام پاؤں۔ کیا آپ 2-3 چیزوں کو دیکھ لیجئے، کیسے وہ قیمتی لوگ ہیں، یہ اوپر استفناس اور فرتونتا، کیا نام ہے، فرتوناتوس اور اخیکوس، یہ تینوں، اب دیکھیں 3-4 لفظوں کو دیکھ لیجئے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ضرورتیں پوری کی، یہ وہ ہیں جنہوں نے تازہ دم کیا، روحوں کو تازہ دم کیا، یہ وہ ہیں جن سے خدا کے گھر میں آرام آیا، جن کی وجہ سے تازگی آئی۔ جب تازگی کیا ہے، فریشنس کیا ہے، دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ تھکے ماندے ہیں، کوئی آپ کو بیڈ دے دے، کوئی آپ کو ٹھنڈا پانی دے دے، اور اگر کوئی آپ کو راحت دے دے، اگر آپ کو کوئی جوس دے دے اور آپ انرجیٹک ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو کوئی اے سی روم میں رکھ لے، تو آپ سوچیں یہ ساری چیزیں آرام کو ظاہر کرتی ہیں، تازگی کو ظاہر کرتی ہیں، تازہ دم کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو کلیسیا میں یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کے گھر کے اندر تازگی ہوتی ہے، جن کے وسیلہ سے خدا کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جن کے وسیلہ سے خدا کے لوگ آرام پاتے ہو۔ یسوع نے کہا نا، اگر کوئی میرے خادم میں گلاس ٹھنڈا پانی پیا دے گا نا، تو اودا بھی اجر نہیں کھوئے گا، کیونکہ اس پانی سے اس کو راحت ملی ہے، اس پانی سے اس کی پیاس بجھی ہے۔ تو ایسے ہی جو کوئی لوگ خدا کے گھر کے کام کو پانی دیتے ہیں، خدا کے گھر کو تازگی دیتے ہیں، خدا کے گھر کو آرام راحت دیتے ہیں، تازگی دیتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے ایسوں کو مانو، ایسوں کی عزت کرو، ایسوں کی رسپیکٹ کرو۔ یہ بائبل یہاں پر میں نے ایک حوالہ فلپیوں کا پڑھا، اور پھر میں نے یہاں پر، تو یہ اس مدائن میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے رسپیکٹیبل اور یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ سوچیں، جڑے رہے ہوئے نہیں ہوتے، رہے ہوئے نہیں کرنتھس دی کلیسیا کی طرح، اور اگر یہ دینے والے، راحت دینے والے، پورا کرنے والے، تازہ دم کرنے والے، خدا کے کلام کام کو زندہ رکھنے والے، اب مثال کے طور پر رنگ ہوتا ہے، رنگ گندا ہو جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جب وہ خدا کے گھر میں دیتے ہیں تو رنگ تازہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں باقی دنوں میں عام چرچ رہتا ہے، لیکن جب لوگ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو خدا کے گھر میں تازگی یہ آتی ہے کہ ڈیکوریشن ہوتی ہے، باہر لائٹ ہوتی ہے۔ تو یہ عام دنوں میں ہم ویسے ہی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن خاص دنوں میں اگر لوگ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور خدا کے گھر کی کو ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو اس میں جب عبادتیں دیر ہوتی ہیں تو چائے ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تازگی ہے، یہ راحت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے خدا کے لوگ جو خدا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، خدا کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں، تو جب وہ ان کا پورا کرتے ہیں تو ان کے وسیلہ سے ان کی خدمت، گھر، کلیسیا جو ہے وہ راحت پاتی ہے، تازگی پاتی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے ایسوں کی عزت کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی گواہی کے طور پر کہتا ہوں، آج مجھے تقریباً خدمت میں 23 سال 25 سال ہو گئے ہیں، اور 30-25 سالوں میں میرا کوئی گورا، کوئی کالا اور کوئی جاب نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ سوچئے کہ اب تک یہ زندگی ایک بیسٹ بلیسنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کلیسیائی طور سے، کسی بھی طور سے آپ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں تو خداون نے تازہ دم کیا ہوا ہے، خداون نے راحت آرام بخشی ہے۔ تو اس کے پیچھے کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کے پیچھے کلیسیا میں وہ لوگ ہیں جو کس کی طرح ہیں، استفناس کی طرح ہیں، اور فرتوناتوس کی طرح، اخیکوس کی طرح ہیں۔ تو خداون نے ان کے دلوں کو تیار کیا، اور وہی آپ کے خادم کی تازگی کا، آرام کا، راحت کا، خوشی کا سبب ہے۔
کلیسیا کے اندر اگر آپ خوشی دیکھیں، برکت دیکھیں، کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو اس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے گھر کو راحت، خوشی، تازگی، اور یہ بائبل کے لفظ ہے، آرام بخشا ہے۔ تو لکھا ہے ایسوں کو مانو جن کی وسیلہ سے انجیل زندہ ہے، جن کی وسیلہ سے خدا کے لوگ زندہ ہیں، جن کے وسیلہ سے خادم زندہ ہیں، جن کے وسیلہ سے اس کے بچے زندہ ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ لوگ کسی پر خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان میں خدا ایسے لوگوں کو رکھتا ہے جو خدا کے گھر کی تازگی کا سبب ہے، خدا کے لوگوں کی روحوں کی تازگی کا سبب ہے، اس انجیل کی بات ہے۔ تو اب آپ سوچئے جنہوں نے جڑے خدا دی بادشاہی اور خدمت میں تازہ رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، آرام دیتے ہیں، تو سوچیں کیا ان کے گھروں پر، کیا ان کی زندگیوں پر، کیا ان کے بچوں پر، کیا ان کی نسلوں پر وہی تازگی نہیں آئے گی؟ کیا وہی راحت نہیں آئے گی؟ کیا وہی ریوارڈ نہیں آئے گا؟ کیا جو کچھ انہوں نے خدا کے گھر کے ساتھ سلوک کیا ہے، خدا کے گھر کی شان کو بڑھایا ہے، اس کے پردوں کو، اس کی وائٹ واش کو، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، تو آپ سوچئے کیا خدا ان کو بلیس نہیں کرے گا؟ آج اس جگہ پر ان آخری لمحات میں ان لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے ایک آخری لمحہ ہم یسوع مسیح کی بادشاہی میں بھی ہوں گے، اور وہاں پر بھی ایسے لوگوں کی عزت ہوگی جسے کلام نے یہاں پر عزت کہا ہے، ان کی وہاں پر بھی عزت ہوگی۔ آئے دیکھیے 19ویں آیت، تو لکھا ہے آسیہ کی کلیسیائیں، مراد ہے آسیہ کی کلیسیائیں تم کو سلام کہتی ہیں۔ تو اس کو انڈرلائن کریں، مراد ہے کہ آسیہ کے صوبے کی جماعتیں، اس صوبے کا صدر مقام افسس تھا، تو لگتا ہے کہ اکویلا اور پرس کا اس وقت افسس میں رہائش پذیر تھے، کسی وقت وہ کرنتھس میں رہتے تھے، لہذا وہاں کے مقدسین ان کو جانتے تھے۔ پیشہ کے لحاظ سے اکویلا خیمہ دوست تھا، اور اس نے پالوس کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پالوس نے، اور یہ بھی ان کی راحت اور خدمت اور برکت اور سپورٹر تھے، مددگار تھے خدا کے گھر کے، اور پالوس نے جو ہے ان کے ساتھ رہ کر اپنی ضرورتوں کے لیے بھی خود کیا کیا ہے، کام کیا۔ یہی بات وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مزدوری کرنی پڑی ہے، اور صرف ایسے لوگوں کی وجہ سے خدا کے لوگ خدمت میں پیچھے چلے جاتے ہیں، یا خدا کے گھر کے لیے مزدوری کرنی پڑتی ہے کہ اس میں تازگی لائے، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کرنتھس کی لوگوں کی طرح رہے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خیمہ دوزی کی تھی۔ اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں ہے، اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں جماعتی زندگی کیسی سادہ تھی، اور عبادت تھی، دعا تھی، رفاقت تھی، اور کے لیے لوگ گھروں میں جو ہے وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور پھر نکل کر اپنے کاروبار، بازار، مقامی قید خانہ، اور جہاں کئی قسمت ان کو لے جاتی، ہر جگہ پھر وہ خوشخبری سناتے تھے۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں سادہ طریقہ ہے میرے عزیزو، آپ چرچ کے اندر کسی انٹرٹین کو نہ ڈھونڈنے آئے۔ چرچ سمپل بات ہے، روٹی توڑنے کی جگہ ہے، رفاقت رکھنے کی جگہ ہے، دعا کرنے کی جگہ ہے، اور شراکت کرنے کی جگہ۔ کیا آپ مانگتے ہیں؟ کیا چیز چاہتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ چرچ کے اندر خدا باپ، بیٹے، روح القدس کی رفاقت ہے۔ جہاں 2-3 میرے نام سے کٹیں گے میں وہاں موجود ہوں۔ وہاں یسوع کی رفاقت ہے، وہاں ایمانداروں کی رفاقت ہے، وہاں دعا کی جگہ ہے، وہاں تو بس یہی کچھ کرنے ہم نے آنا ہے۔ تو وہ کیسے سادہ لوگ تھے اور کس طریقے سے آگے بڑھتے تھے۔ آئے ذرا 20ویں آیت دیکھیں، تو 20ویں آیت میں لکھا ہے خداوند میں بہت بہت سلام کہتے ہیں، سب بھائی تمہیں سلام کہتے ہیں، پاک بھوسا لے کر آپس میں سلام کرو۔ کیسی زبردست بات ہے۔ جماعت کے سب بھائی کرنتھس میں اپنے ہم ایمان ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ محبت بھرا سلام بھیجتے ہیں۔ دیکھیں اسلام دعا رہے گی، خدمت رہے گی، لیکن جو باتیں، جو کمیاں ہیں وہ بھی رہیں گی، اور وہ پیار، وہ محبت، پولس کی خدمت جاری رہی، لیکن اگر نہیں کام وہ کر سکے تو کرنتھس رہ گئی اس کام میں کہ جس میں وہ تازہ دم کرتے، جس میں وہ خوش کرتے، جس میں وہ آرام دیتے خدمت کو، لیکن وہ اس میں رہ گئے۔ لیکن ان کی محبت دیکھیے کہ وہ سلام بھیج رہے ہیں، سب کے سب بھیج رہے ہیں، پیار بھیج رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ۔ تو آگے لکھا ہے رسول اپنے قائرین کو ہدایت اور تاکید کرتا ہے، انڈرلائن کریں کہ پاک بھوسا لے کر آپس میں سلام کرو۔ دیکھیں یہ کرسچن ٹیچنگ ہے، پاک بھوسا لے کر آپس میں سلام کرو۔
कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद ये गैर कौमों का है कि लोग जब गले मिलते हैं तो माथा चूमते हैं और फिर पाक भूसे की गर्ज से जो है वो गाल से जो है वो चूमते हैं और कई हाथ से चूमते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आज ये मोहब्बत का भूसा था, अगापे मोहब्बत का भूसा था जो आज हम भूल गए हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में आज से 2000 से, ये किसी कौम या किसी बात की नहीं, ये क्रिश्चियन टीचिंग के अंदर है। आज भी मैं आपको बताऊं, मेरे भतीजा है, वो जब भी मुझे मिलता है वो हाथ मिलाता है, तो वो अजीज है मेरा, तो वो जब भी हाथ मिलाता है वो उससे चूमता है, तो मुझे वो बाइबल की बात याद आ जाती है। खैर वो तो अपनी मोहब्बत से ऐसा करता है, लेकिन ये बाइबल की तालीम है। आप सोचिए अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप को चूम कर सलाम करें तो वो कैसा फील करेगा, आप उसका हाथ चूम कर फील तो कैसा फील करेगा, आप अपने बेटे बेटियों के माथे से चूमकर सलाम दुआ लें तो कैसा आपको लगेगा। आपको मैं बताऊं, ये वो एक अजीब एहसास उसे मिलेगा। और ये बाइबल मुकद्दस की तालीम कि खुदा की मोहब्बत का इजहार भी है। तो उसने कहा पाक भूसा लेकर आपस में क्या करो, सलाम करो। उस जमाने में भूसा लेकर सलाम को क्या कर रहा था, आम रवाज के तौर पर लिया जाता था, बल्कि मर्दों में भी यही रवाज था, मर्द भी ऐसा करते थे। और आप सोचें अगर एक मर्द जो है वो अपने भाई के साथ ऐसा करे, अपनी बेटी के माथे से चूमे और अपनी माँ के माथे से चूमे, तो अपने दोस्त से हाथ से चूमे, तो वो कैसी मोहब्बत का इजहार है। सो पाक भूसे का मतलब है कि ऐसा भूसा जिसमें बनावट ना हो, जिसमें मक्कर ना हो, जिसमें बदनीयती ना हो। और आजकल भूसे की जगह क्या किया, किसने ले लिए, मसाफा ने ले लिया। अब मसाफा क्या है, हाथ मिलाने ने ले ली। आपको याद है यहूदा इस्करियोती ने भी भूसा लिया था, और लेकिन वो उसके पीछे क्या थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन थी कि भी है यीशु, उसके पीछे उसकी मकारी थी, उसके पीछे उसका फ्रेब था, उसके पीछे उसकी दगा थी। तो मैं आपको बताऊं, बाइबल हमें जो कुछ सिखाती है वो उसमें मोहब्बत सिखाती है, हकीकत सिखाती है, सच्चाई सिखाती है। आज मैं आपको बताऊं, हम चूंकि गैर कौमों में रहते हैं, तो आप देख लीजिए आज गैर कौमें ऐसा करती हैं। वो अपने बुजुर्गों के हाथ चूमती है, वो उसका माथा चूमती है, वो अपने भाइयों के हाथ चूमती है, माथा चूमती है, और ये पाक भूसा है, और असी मुंह वेख रहे होने हैं। और जबकि बाइबल मुकद्दस हमें यहाँ पर कहती है। तो आज ईमानदारों के साथ मैं और आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का ऐसा। कभी कभी खुदा की मोहब्बत इस तरीके से उमड़ आती है, हम समझ नहीं आती हम क्या करें। तो उसके इजहार के लिए यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं, अगापे मोहब्बत की इजहार के लिए आप हाथ चूम सकते हैं, आप माथा चूम सकते हैं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और इस तरीके से उस मोहब्बत के अंदर जब वो मोहब्बत उसे अगापे मोहब्बत जब इस रवैये को आप लेंगे तो वो 4 तबक रोशन हो जाएंगे। वो एनर्जेटिक हो जाएगा, उसकी फिजिकली उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आखिरी बात 22वीं आयत में लिखा है, मलाउन, हाँ, मैं पौलुस अपने हाथ से ये सलाम लिखता हूं, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता वो मलाउन है। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता वो मलाउन है। मलाउन को अंडरलाइन कर लीजिए, इसके लिए यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनाथीमा। एनाथीमा का तर्जमा है खुदावंद को अजीज नहीं रखते। जो लोग खुदावंद को अजीज नहीं रखते, एनाथीमा, जो खुदावंद को अजीज नहीं रखते, एनाथीमा है, यानी कि मलाउन है। वो पहले ही मलाउन है, उन पर पहले ही सजा का हुक्म है। अच्छा, मलाउन क्यों कहा गया कि उन पर सजा का हुक्म है? क्योंकि वो खुदावंद को नहीं मानते, अजीज नहीं रखते। सो खुदावंद यीशु की दूसरी आमद पर जाहिर होगा कि मसीही वो है जो मुनज्जी से प्यार करता है, वो खुदावंद को हर चीज और हर शख्स से ज्यादा अजीज रखता है, खुदा के बेटे से मोहब्बत रखता है, खुद खुदा के खिलाफ जुर्म या राय खुदा का खादिम यूं कहता है, जो शख्स मसीह से मोहब्बत नहीं रखता वो मुकद्दस पौलुस उसके लिए कोई राह फरार नहीं छोड़ता। हो सकता है कि किसी शख्स में वाज़े ज़हनी इल्म की कमी हो मगर वो निजात पा सकता है। हो सकता है कि कोई बेहौसला हो और इंसान के खौफ से मगलूब हो जाए, जैसे पतरस हो गया था। वो दाऊद की तरह नहायत बुरी तरह गिर जाए मगर फिर उठ खड़ा हो। लेकिन अगर कोई शख्स मसीह को अजीज नहीं रखता तो वो जिंदगी की राह पर नहीं है, लानत उस पर है, वो कुशदा रास्ते पर चल रहा है और जो हलाकत को पहुंचता है।
خدا کے خادم نے رائل نے یہ کہا کہ دیکھیں کوئی اور کمی، کوئی اور وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے تو وہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا تو بائبل کہتی ہے ایناتھیما، وہ ملاؤن ہے، کیونکہ اس پر سزا کا حکم ہو گیا۔ میں آج آپ کو بتاؤں، آپ میں سے اگر کوئی بھی ہے آج اپنے مرنے سے پہلے ضرور توبہ کرے، بپتسمہ لے، اور یہی پیغام اپنے بہن بھائی عزیز رشتہ داروں کو اور دنیا تک پہنچائے۔ اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں سنیے، یسوع مسیح کو نہ ماننا، یسوع مسیح کو نہ جاننا وہ اینوتھیما ہے، یعنی وہ ملاؤن ہے، اور یعنی اس پر سزا کا حکم ہے۔ تو آج آپ کے پاس موقع ہے، میں اس جگہ سے کھڑا ہو کر آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، اپنی حیاتی میں توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، نجات پائیں، یسوع مسیح کو عزیز جانیں، تاکہ آپ سے اینتھیما، آپ سے لعنت موقوف ہو۔ لیکن جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں رہا، اور وہ بادشاہی میں کیا ہوئے شامل۔ 2 ڈاکو تھے، ایک ایمان لایا اور ایک نہیں لے کر آیا۔ جو لایا وہ اسی دن کہہ رہا تھا یاد کرنا، یہ سن کے یاد تے چھوٹی جی گل ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہیلیلویا۔ سوائیں آخری بات دیکھیں، کیوں کیسے پتہ لگے گا؟ ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ ارامئی زبان کے لیے لفظ ہے مارا ناتھا، یعنی کہ اب آپ نے کیا بننا ہے؟ ایناتھیما بننا ہے یا مارا ناتھا بننا ہے؟ اگر مارا ناتھا یاد ہے تو پھر ایناتھیما سے بچ جائیے، لعنت سے بچ جائیے۔ مطلب ہے مارا ناتھا کہ خداوند آ۔ ابتدائی دور کے مسیحی اسے عام استعمال کرتے تھے۔ اگر اس کو مارا آتھا بولا جائے تو مطلب ہے ہمارا خداوند آ گیا ہے۔ مارا آتھا اگر بولا جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا خداوند آ گیا۔ اگر تھوڑا اور بدل کر مارا نہ تھا بولے تو مطلب ہے ہمارے خداوند آ۔ تو لفظ ہے مارا نہ تھا، یعنی وہ جلد آنے والا ہے۔ یسوع مسیح آنے والا ہے، یسوع مسیح آنے والا ہے، یسوع مسیح آنے والا ہے۔ آئیں توبہ کر لے، ایناتھیما سے نکل آئیں، لعنت سے نکل آئیں۔ آج موقع ہے۔ یسوع آ گیا یا آپ مر گئے تو بات رہ جائے گی۔ یسوع آ گیا تو پھر شاید توبہ کا موقع نہیں ہوگا، اور اگر آپ مر گئے تو پھر توبہ کا موقع نہیں ہوگا۔ میں یہاں سے کھڑا کہہ رہا ہوں، دونوں ہی باتیں سچ ہیں۔ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا چکر پورا ہو جائے اور یسوع اور ہم دنیا سے چلے جائیں، اور شاید ہمیں پھر موقع نہ ملے۔ آج موقع ہے توبہ کا، یسوع کے آنے سے پہلے اور آپ کے مرنے سے پہلے۔ 23ویں آیت لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ فضل پولوس کو پسندیدہ موضوع ہے۔ فضل پولوس کا، وہ اسی عظیم لفظ سے خط کا آغاز کرتا ہے اور اختتام بھی اسی سے کرتا تھا، اور یہ نشان ہے کہ خط اس کی تصنیف ہے۔ تو پولوس اکثر جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ فضل کے سے ہی کسی بھی خط کو شروع کرتا تھا، اور فضل ہی سے کیا کرتا تھا؟ خط کو کمپلیٹ کرتا تھا۔ یہ اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ موضوع رہا ہے، اور ہمیشہ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ آخری آیت 24ویں آیت، اور شکر گزاری کرتے ہیں ہمارا پہلا کرنتھیوں کا خط کمپلیٹ ہو گیا، اور لکھا ہے، میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے، آمین۔ میں بھوسے کی بات کر رہا تھا۔ بنش بتاتی ہے کہ جب میرے باپ نے مرنا تھا تو اس نے یا میں پہلے لاسٹ جب اپنے گھر گئی تو میرے باپ نے مجھے اچانک سے نام دیا، بلایا، اور میں گئی، اور میں بڑی حیران ہوئی۔ اس نے میرے ماتھے سے مجھے بھوسا لیا اور کہتی ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور میں بڑی حیران، اور میں اتنی خوش ہوں وہ آج تک اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو چونکہ مجھے بات یاد آئی تو میں بتاتا چلا جاؤں، آج آپ کے پاک بھوسے کی بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے، اور یہ بائبل میں ہمیں بتایا گیا، کئی خط میں آپ آگے جا کر دیکھیں گے۔ تو میں اور آپ اس محبت کو اور بائبل کی اس بات کو اپنی محبت کے وسیلہ سے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ 24ویں، پورے ختم مسیح کے اس جان نثار رسول کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ 24ویں، وہ بہتری بہبود کی بات کرتا ہے، تسلی اطمینان کے کلمے کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ایمان میں اپنے فرزندوں کو جھڑکتا ہے، مگر ہر رنگ میں اس کے دل کی دھڑکن شامل ہے، کوئی شک نہیں کہ اسے ان سے محبت ہے۔ لکھا ہے نا، میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے، آمین۔ تو جب وہ ان اختتامی الفاظ کو پڑھیں گے تو شاید شرمسار ہوں گے کہ ہم نے اپنے اندر جھوٹے استادوں کو گھس آنے دیا
اور پولوس کی رسالت پر اعتراض کیے اور اس کے لیے پہلی سی محبت پر قائم نہ رہے، ہم نے اس کی ضرورتیں پوری نہ کی، تب بھی وہ کہتا ہے کہ میری محبت تم میں کیا رہے، تم سب میں، میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے، آمین۔ تو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آئیں جو کچھ آج صبح ہم سے خدا نے کلام کیا ہے، جو کچھ خداوند نے آج ہم سے باتیں کی ہیں، جو کچھ آج اس نے ہم سے تازہ من برسایا ہے، آئیں خدا کی شکر گزاری کریں، آئیں خدا کے نام کو جلال دیں، آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں اور تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ تو زندہ ہے، تو پاک ہے، تو قدوس ہے، نہ کوئی تیری مانند تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور اے خداوند، یسوع کے نام میں آج جتنے لوگ آن لائن ہیں، ان سب پر خداوند تیری برکت آئے، ان سب پر خداوند تیرا فضل والا ہاتھ آئے۔ جو کچھ آج تو نے ہم سے کلام کیا ہے خداوند، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں فضل دے خداوند۔ آج جو تازہ روٹی، تازہ من خداوند تو نے ہماری روحوں کے لیے دیا، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند۔ اگر یہاں پر کوئی بھی شخص، بیٹا بیٹی، کوئی بھی خداوند خاندان میں بزرگ بڑا چھوٹا بیمار ہے، وہ خدا باپ بیٹے روح القدس کی قدرت سے شفا پائے خداوند۔ پورے پاکستان اور دنیا میں جو ہولی ویک منایا جاتا ہے، تو خداوند تیری حضوری، تیرا مسا، تیرا جلال ظاہر، اور جو ان میں اپنے آپ کو خدمت کے طور پر پیش کیے ہیں خداوند، ان کی مدد کرنا، انہیں تلاوت، دعا، کلام میں استعمال کرنا، سیکیورٹی اداروں کو خداوند جلال کے لیے اپنے استعمال کرنا، بیٹے بیٹیوں کو خداوند ایک نیا کام لوگوں کی زندگی میں، لوگ توبہ کریں، نجات پائیں، کلیسیا میں جڑتے جائیں، کلیسیا میں بنتے جائیں، کیونکہ تو جلد آنے والا ہے خداوند۔ لوگوں کی زندگی سے ایناتھیما چلا جائے، مارا نہ تھا آ جائے، تاکہ مسیح کے ظہور کے دن، اس کی دوسری آمد پر انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تیری آمد سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، تو جلد آنے والا ہے۔ اور خداوند اس سے پہلے کہ ہم ملاؤں ٹھہرے، لوگ تجھ پر ایمان لے کر آئیں خداوند۔ اور میں خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ کلیسیا میں جتنی دعائیہ درخواست ہے ان پر تیری برکت آئے، جتنے خداوند اب درخواست دیتے ہیں ان پر تیری برکت آئے، جتنے آن لائن ہے خداوند ان پر ایک ایک پر تیرا فضل والا، جلال والا، برکت والا ہاتھ آئے۔ ربا لکا شدا ربا لکا شندا ربارا ہدا رخاتا ربا لکا شدا ربا لکا شندا ربارا۔ پوری دنیا میں پالم سنڈے پر روح القدس کی آگ آئے خداوند، اور اطمینان اور خداوند محافظت آئے خداوند۔ ہبا ربا لکا، جن کے پیارے ان سے چلے گئے خداوند، انہیں تسلی، اطمینان دے۔ ہبا رکا شدا ربا لکا ہندا ربیا رخاتا نمبا ربارا۔ ہمیں اپنے ڈر اور خوف میں بڑھنے کا اور کلام کو پورا کرنے کا فضل دے خداوند۔ سبی کلیسیا پر، کوئٹہ کلیسیا پر تیری برکت آئے خداوند۔ وہ پارٹنرز جو خداوند تیرے خادم کے ساتھ مورننگ پریئر پارٹنرز ہیں، ٹیوزڈے پریئر پارٹنرز ہیں، فرائیڈے خداوند بائبل اسٹڈی میں پارٹنرز ہیں، کلیسیائی خداوند رفاقت میں سنڈے میں خداوند پارٹنرز ہیں، ان پر تیری برکت، ان خاندانوں پر تیری برکت آئے۔ آج صبح خداوند تو جانتا ہے، میں ہمیشہ خداوند ان لوگوں کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں خداوند جو رہے ہوئے نہیں ہیں، جو خداوند استفناس کی مانند خداوند تیرے گھر کی خوشی کا سبب ہے، پورا کرنے کا سبب ہے، تازگی کا سبب ہے، آرام کا سبب ہے خداوند۔ ان کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں، اور میری دعائیں خداوند ان کے ساتھ، ان کے خاندان، ان کے نسلوں کے اوپر ہے خداوند۔ تیری برکت، تیری سلامتی آئے خداوند، جو ہمیشہ تیرے خادم کو خدمت میں سپورٹ کرتے ہیں خداوند، چرچ میں خداوند تیرے گھر کو سپورٹ کرتے ہیں، تیری بادشاہی کا پہیہ چلاتے ہیں، ان پر تیرا عجیب فضل، عجیب روشنی، عجیب سلامتی صدا رہے خداوند۔ اتنے سالوں میں خداوند صرف خداوند ان لوگوں پر تیرا فضل والا ہاتھ آ جائے خداوند، جنہوں نے راحت، برکت، سبب، خوشی کا سبب ٹھہرے ہیں۔ ربا لکا شدا ربا رکا شدا ربیا ہدا رخاتا ربا بابا رکا شدا ربا را ہدا ربا رکا شدا ربیا ربا را۔ خداوند ان پر تیری بلیسنگ آئے خداوند، ان پر تیرا ہاتھ آئے۔ اور آج خداوند میں کرنتھس کی کلیسیا کی طرح جو رہ گئے ہیں ان سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے لیے بھروسے چاہتا ہوں، ان کے لیے اسلام چاہتا ہوں، ان کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، ان کے لیے راحت چاہتا ہوں، ان کے لیے ریوائول چاہتا ہوں، ان کے لیے تبدیلی، بحالی چاہتا ہوں خداوند۔ تیری برکت آئے، ایک ایک زندگی پر تیرا فضل والا، جلال والا ہاتھ آئے۔ اور ابھی کوئی بیمار ہے، ابھی کسی کا کوئی پرابلم ہے خداوند، ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، اداسی ہے، مایوسی ہے خداوند، آنکھوں کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے
खुदावन किडनीज का मसला है, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ बीमारी यीशु के नाम से। देखिए अनदेखी नापाक रूहें, बीमारियां, कमजोरियां छोड़े यीशु के नाम से। खुदा अपने जलाल को जाहिर कर और अपनी बरकत को खुदा भेज। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए खुदावन की सिखाई हुई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, तुम्हारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम कद से हादर जमायत, घर, खानदान, जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन।